मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये सूरह हश्र है, 24 आयात हैं और तरतीब के लिहाज से इसका 59 नंबर है। ये मदनी सूरत है। नुज़ूल के लिहाज से, उतरने के लिहाज से 101 नंबर है। इसमें 3 रुकू हैं। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। पिछली सूरत सूरह मुजादला, उसमें मुनाफिकीन की यहूद और कुफ़ार के साथ खुफिया दोस्तियाँ, उसकी मज़म्मत फरमाई गई। इस सूरत में अल्लाह ताला ने यहूद का इंजाम जिक्र फरमाया। मदीना मुनव्वरा के आसपास यहूद के 3 कबीले आबाद थे। बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। इनमें सबसे बढ़कर ताकतवर कबीला ये बनु नज़ीर था। इसमें पढ़े लिखे लोग भी थे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद ये पहचान चुके थे कि आप वही नबी आखिरुज़्ज़मां हैं जिनके बारे में तौरात के अंदर वादा किया गया है। मगर इस जानने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान नहीं लाए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा करने के बावजूद उस मुआहिदे से बार बार मुकर गए, बार बार उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और मुख्तलिफ किस्म की शरारतें जो हैं वो उनकी तरफ से पेश आईं। बनु कैनका ग़ज़वा बदर के बाद उनको मदीना मुनव्वरा से उनकी खबास्तों की वजह से जलावतन कर दिया गया। उसके बाद ये बनु नज़ीर ये सरगर्म थे। इनको बड़ा दुख था कि हमारे हम मज़हब लोग जो हैं उनको मदीना मुनव्वरा से जलावतन कर दिया गया है। इसलिए इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ किस्म की शरारतें शुरू की। सबसे पहली शरारत इनका सरदार काब बिन अशरफ
کعب بن اشرف ان کا سردار 40 سوار قبیلہ بنو نذیر کے لے کر وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش کے 40 آدمی ان کو بلوایا مطاف کے اندر اور وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر باہمی معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، جو لوگ تم سے یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں تو ان کے خلاف اگر تم کوئی کارروائی کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، خواہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے لیکن ہم ساتھ تمہارا دیں گے۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے یا تمہارا مذہب ٹھیک ہے؟ یہ تورات کو جاننے والا تھا۔ کعب بن اشرف تو اس نے کہا نہیں، تمہارا مذہب ٹھیک ہے ان سے، جاننے بوجھنے کے باوجود۔ اور پھر اس نے کہا ہمیں تم پر اعتماد نہیں آتا، تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تو تب ہم تمہاری بات پر اعتماد کریں گے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ جانتا تھا کہ بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے، لیکن ابو سفیان کی بات کو رکھنے کے لیے اور اپنے اس معاہدے کو برقرار اور پکا کرتے ہوئے اس نے بتوں کو سجدہ بھی کیا۔ جب یہ واپس آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کعب بن اشرف جو کہ سرغنہ ہے شرارتی لوگوں کا، تو اس کو قتل کروا دیا جائے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سونپی اور ان کے ذمے لگائی، اور حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل ہونے کے بعد بنو نذیر کی شرارتیں بجائے اس کے کہ وہ کم ہوتی اور زیادہ بڑھ گئی۔ غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کو وقتی طور پر کچھ شکست ہوئی، نقصان پہنچا، پھر سنبھل گئے، تو غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کی شرارتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ادھر اطراف کے قبائل جو ہیں بہت سارے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف سرگرم تھے، اور اس میں ایک واقعہ، دو واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ 70 صحابہ ان کے بارے میں، رول و زکوان کے قبائل جو ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر منافقانہ طور پر یہ کہا کہ
ہمارے علاقے میں تبلیغ کے لیے آپ آدمی اپنے بھیجیں، اور تاکہ ان قبائل میں تبلیغ سے وہ لوگ جو ہیں اسلام سے واقفیت حاصل کر کے اس دین کو قبول کر لیں۔ تو آپ نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اس مقصد کے لیے قرآن مجید کی تعلیم دینے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا۔ جب وہ معونہ کے مقام پر پہنچے تو ان قبائل نے جمع ہو کر، کیونکہ وہ ایک سازش تھی، ان قبائل نے جمع ہو کر ان کا گھیراؤ کر لیا اور ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف ان میں حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بقیہ جو ہیں وہ 69 آدمی شہید ہو گئے۔ وہ سب قراء تھے اور دینی تعلیم مکمل کی ہوئی تھی انہوں نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت پر، ان کے اس طرح قتل ہونے پر بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ غزوہ احد میں تو دو بدو لڑائی ہوئی اور اس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، تو دو بدو لڑائی میں چلو ان کے ہاتھوں سے بھی کئی کفار مارے گئے، لیکن ان حضرات کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا کوئی، اور ان کو تبلیغ کے لیے بلایا گیا تھا، اور وہاں جا کر بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان قبائل کے لیے فجر کی نماز میں آپ نے بددعا فرمائی۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ کے لیے کچھ افراد مانگے، تو 10 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا۔ رجی کے مقام پر جب یہ پہنچے، ان کو بھی دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ ان میں ایک صحابی جو ہیں وہ ان لاشوں کے نیچے وہ بچ گئے، بقیہ 9 حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 69 اپنے ساتھیوں کو یوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا، تو ان کے دل کے اندر بڑا دکھ تھا۔ وہ واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک مقام پر وہ ٹھہرے درخت کے نیچے، وہاں 2 کافر بھی پہنچے اسی وقت۔ وہ کافر دراصل قبیلہ بنو عامر سے تھے، اور قبیلہ بنو عامر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا۔ حضرت عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ کو اس کی خبر نہیں تھی، تو آپ کے ذہن میں وہی بات تھی کہ اپنے ان ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے کہ یہ کافر ہیں، ان 2 کافروں کو قتل کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہد قبیلہ تھا جس نے آپ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان قبیلہ کے لوگوں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا بھی یہ غلط فہمی کے اندر یہ دونوں آدمی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں،
اور ہم ان کا خون بہا دیتے ہیں. خون بہا جو ہے 100 اونٹ ہے ایک آدمی کا. اب 200 اونٹ جو ہے وہ ان کو دینے تھے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی معاہدے والے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا. خود جتنا جمع ہوا وہ بھی. تو اس سلسلے میں یہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے یہ بھی آپ کے معاہدے والے لوگ تھے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطہ کیا کہ بھئی ان کا خون بہا ادا کرنا ہے، تم بھی اس سلسلے میں معاونت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. بنو نذیر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح چند صحابہ کے ساتھ پایا تو آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا اپنے ڈیرے میں اور کہنے لگے ہاں ہم ضرور آپ کی معاونت کریں گے. یہ زبانی تو کہہ دیا، اندرونی طور پر آپ کے قتل کی سازش کی. ایک آدمی عمر بن جہاش کو اس بات پر مقرر کیا کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں دیوار کے سائے میں تو اوپر سے کوئی آدمی جائے اور اس قلعے کے اوپر چڑھ کر آپ پر پتھر جو ہے وہ پھینکے اور آپ کو اس طرح شہید کر دیا جائے. یہ اپنے ہاں انہوں نے سازش پوری بنا لی. جبریل امین آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی. سارا واقعہ جو ہے وہ بتلا دیا کہ یہ آپ کو یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں. تو آپ وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ تشریف لائے. وہ صحابہ جو ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے، جو 7-8 صحابہ آپ کے ساتھ گئے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے واپس آ گئے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو ہیں ان کی طرف پیغام بھیجا کہ بھی تم نے ہمارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور تم نے تو اس سے بڑھ کر شرارت کی ہے کہ قتل کا اقدام تم نے اپنی طرف سے تو کر دیا. اب یہ تو اللہ بچانے والا ہے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. کہ تمہاری وہ سازش کامیاب نہیں ہوئی تو تمہیں 10 دن کی مہلت دے رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر تم مدینہ منورہ کی سرزمین جو ہے خالی کر دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام پہنچا انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. ادھر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جس کے ان کے ساتھ روابط تھے اور تعلقات تھے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ پیغام بھیجا فکر نہ کرو اسی تہاڈے نال ہاں. کسی کی کوئی مجال ہے کہ تمہیں مدینہ سے نکال سکے؟ یہ عبداللہ بن ابی اینڈ کو جو ہے یہ اور اس کے ساتھی یہ 2 دھاری تلوار تھے. تو اس لیے ان کو پیغام بھیجا. جب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا ہے کہ مدینہ منورہ چھوڑ دو 10 دن کے اندر، تو انہوں نے آپ کے پیغام کی کوئی پرواہ نہیں کی، آئی گئی کر دی. 10 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا.
محاصرے میں وہ امیدوار تھے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ تو ہماری مدد کے لیے آئیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وہ اپنے گھروں کے اندر گھس گئے، اور ان میں کوئی ایک شخص بھی ان کی مدد کے لیے نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ جو ان کے ضرورت تھی کیونکہ وہ قلعہ بند تھے وہ، تو اس ضرورت کے پیش نظر جو اس کے اطراف میں باغات تھے ان کے بعض کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ آپ نے کاٹنے کا حکم دیا، بعض کو آگ لگانے کا حکم دیا، کیونکہ ادھر سے حملے کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ جو چیز رکاوٹ بن سکتی تھی اس رکاوٹ کو درمیان سے ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم دیا تو ایک اونٹ کا سامان فی آدمی، ایک اونٹ کا سامان جتنا لد سکتا ہو اس کے اوپر وہ لاد کر یہاں سے نکل جاؤ، البتہ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہتھیار یہی جمع کرانے ہوں گے۔ تو ان سے سارے ہتھیار رکھوا لیے اور ان کو جلا وطن کر دیا، تاکہ وہ جلا وطن ہونے سے پہلے اپنے مکانوں کے شتیر، تاکہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، اپنے مکانوں کی کڑیاں تک جو ہے وہ اتار کر وہ بھی ساتھ لے گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے، دروازے اکھاڑ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، یہ رہائش کے قابل نہ رہ جائیں۔ اور کچھ ان میں سے خیبر چلے گئے کیونکہ خیبر ابھی فتح نہیں ہوا تھا، اور کچھ ان میں شام کی طرف چلے گئے، بڑے ڈھول بجاتے اور بنگڑا مارتے ہوئے، بے شرم آدمی جیسے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جلاوطن جب ہوئے 200 سال سے یہ یہاں رہ رہے تھے، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور شام سے مدینہ منورہ میں منتقل اسی لیے ہوئے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ ان میں علم والے پڑھے لکھے لوگ تھے، کہ پیغمبر آخر الزمان جو ہیں اس علاقے میں ہوں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید کریں گے۔ لیکن آئندہ چل کر ان کی حالت جو ہے یہ ہو گئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کی سازش کی، اور جس کے نتیجے میں ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، اور پہلی مرتبہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 200 سال کے بعد نکالے گئے، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ آپ نے اس ارشاد نبوی کے مکمل کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر خیبر سے بھی آپ نے جلا وطن کر دیا، اور شام کی علاقے کے اندر باقاعدہ ان کو کہا بھی اپنے لیے زمین دیکھ لو، شام کے علاقے میں ہم تمہیں زمین دیتے، یا مدینہ منورہ کے اندر تمہارے، اور اسی طرح خیبر کے اندر اب تمہارے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، جیسے مدینہ منورہ سے تمہیں نکالا گیا تو یہاں خیبر سے کے اندر بھی اب تمہاری گنجائش نہیں رہی۔ تو فاروق اعظم نے ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ تو وہ پہلا حشر تھا کہ جلاوطن ہونے کے لیے وہاں سے ان کو نکالا گیا،
اکٹھ ہوا ان کا جلاوطن ہونے کے لیے۔ اب یہ دوسرا اکٹھ جو ہے ان کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا، اور اسی طرح اجتماعی طور پر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، خیبر والوں کو بھی جو ان میں لڑائی کے بعد بچے، اور خود جو وہاں یہ آ کر آباد ہو گئے تھے ان کو بھی نکال دیا گیا۔ تو اس کو حشر کے نام سے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ حشر ہے۔ تو یہ واقعات اس سورت سے پہلے بیان کرنے، اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری تھے، اس لیے میں نے عرض کر دیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر